मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखें, मैंने जो कुरान मजीद की आयत पढ़ी हैं, एक तो पाकिस्तानी इंडियन पूरी दुनिया में ही हर जगह है। अब यहां इतना बड़ा क्राउड, यार मैं हैरान हूं। दुनिया में जहां भी जाओ, और वहां भी बहुत हैं, या तो होते ना सारे इधर आ गए होते, वहां खाली हो गया होता मुल्क, वहां भी बहुत हैं। अमेरिका में, कनाडा में, जापान में, बर्मा में, थाईलैंड में, मलेशिया में, उज़्बेकिस्तान तक में पहुंचे हुए हैं। अफ्रीका में कौन सा कंट्री है जहां पाकिस्तानी ना हो? हर जगह इंडियन पाकिस्तानी, इंडियन पाकिस्तानी। और यहां गुजराती इतने हैं कि जो मिल रहा है गुजराती। मैंने कहा भाई, गुजरात में भी कोई गुजराती बाकी रह गया है? ये सारे इधर ही आ गए हो, ये सारे इधर ही आ गए हो। ये होता है आबादी का तब फायदा, समझते हो? हम जो बार बार कहते हैं ना, आबादी 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 बढ़ाओ। दुनिया में जिसकी आबादी बढ़ती है, कल्चर और मजहब उसी का फैलता है। खूब समझ लो, दुनिया में जिसकी आबादी बढ़ती है, कल्चर भी उसी का और मजहब भी उसी का फैलता है। और जिस कौम की आबादी घटना शुरू हुई ना, उसका बेड़ा गर्क, वो अपनी मौत मर जाती है। वो कौम, वो अपनी मौत खुद ही मर जाती है। अब गैर मुस्लिमों को अपने कल्चर की हिफाजत करनी नहीं है। वो कहते हैं क्या हो गया, हम कम हो गए तो क्या हो गया? उनके लिहाज से ये ठीक है सोच, उनकी सोच क्या है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए ठीक नहीं है। क्यों भाई? हम तो पैगंबरों की दावत के अमीन हैं। अल्लाह ने सबसे आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। आपके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। अब इस्लाम को दुनिया में बचाना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। तो हम नस्ल कैसे रोकेंगे भाई? हम तो गुनहगार होंगे, क्योंकि हमारा कल्चर हमारा नहीं है। हम अगर नमाज पढ़ते हैं, ये हमारा कल्चर है, तो क्या हमारा है ये? बोलो, ये तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया नमाज पढ़ने का। हम अगर तहारत इख्तियार करते हैं, तो ये हमारा कल्चर है। बोलते क्यों नहीं? ये भाई अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया है, इसलिए कल्चर तो है, लेकिन ये इस्लाम की वजह से है। हमारी औरतें अगर पर्दा करती हैं, तो ये हमारा कल्चर है। हमारे शागिर्द हैं केपीके के, अब देखो ये केपीके के लोग भी बैठे हुए हैं यहां पे। हर सूबे का बंदा इंडिया पाकिस्तान से पूरी दुनिया में पहुंचा हुआ है। कोई बुनेर से आया हुआ है, कोई सवाबी से आए हुए हैं, माशाल्लाह। और मदारिस इतने बनाए माशाल्लाह, देख के ईमान खुश ताजा होता है यार। पूरी दुनिया में दीनी मदरसे फैला दिए। हमारे यहां ना पाकिस्तान में एक तबका सेकुलर लिबरल लोगों का है, और एक तबका मजहबी स्कॉलर का है। जो सेकुलर लिबरल लोग हैं, वो तो मजहबी को बुरा सुबह शाम कहते हैं। एक तबका मार्केट में ऐसा आया है जो है तो मजहबी, लेकिन उसका काम है सुबह शाम उलमा को बुरा भला कहना, मदरसों को बुरा भला कहना। वो तबका बात तो कुरान और सुन्नत का लेबल लगा के करता है, मगर उसका काम है मदरसे बुरे, मौलवी बुरे, मदरसे ऐसे, मौलवी ऐसे, मदरसे ऐसे, मौलवी ऐसे। वो इस्लाम को तो बुरा बराह रास्त कह नहीं सकते, तो किसको बुरा कहते हैं? मदरसों को और मौलवियों को। तो ऐसे लोगों से मैं कहता हूं, कभी खुशबू लगा के हमारे साथ आओ और दुनिया का सफर करो अपने खर्चे पे। ऐसा ना हो मेरे पास फोन आए कि मैं जा रहा हूं, टिकट करा दो। कभी आप खुशबू लगा के हमारे साथ आओ, दुनिया का सफर करो, अफ्रीका के जंगलों में चलो, अमेरिका कनाडा जाओ, जापान जाओ, तुम्हें पता चलेगा कि इंडिया और पाकिस्तान में उलमा ने, पूरी दुनिया में मौलवियों ने कितना दीन का काम किया है, कितना काम किया है। इन जंगलों को नहीं छोड़ा। कैसे कैसे गांव देहातों के लोगों पे जंगलों में जाके मेहनत की है। बाकी जो फ्रॉडी मदरसा हो, तो भाई वो तो हम वैसे ही उसके खिलाफ हैं। अभी मेरा एक क्लिप चल रहा है, नीचे मौलानाओं ने गालियां दी हुई है मुझे कि बिजनेस करने का बेहतरीन तरीका बताया है मैंने उसमें।
آپ لوگ بھی سیکھ لو, بہترین طریقہ ہے. اگر کوئی بے روزگار ہے نا, ایک طریقہ, دو طریقے ہیں, دو طریقے. تو ایسا بہترین طریقہ ہے بزنس کا کہ اس سے دے دنا دن نوٹ چھاپو گے نہیں, نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤ گے آپ. IMF والے آپ سے قرضہ لیں گے. دو طریقے ہیں. وہ ایک طریقہ تو چار دیواری کھڑی کرو, یتیم بچے لے آؤ کہیں سے ادھار, اور وہ یتیم ہونا بھی ضروری نہیں ہے, دیکھنے میں یتیم لگے. یہ بھی دھندا ہے پاکستان میں, انڈیا میں بھی ہوگا یقیناً. پاکستان میں دولت کمانے کا بہترین طریقہ ہے چار دیواری کھڑی کرو. بلکہ چار دیواری بھی نہیں کھڑی کرو یار, وہ بھی کسی سے پیسے لو. بولے یتیم بچے, ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. کون تحقیق کرتا ہے یتیم ہے بھی کہ نہیں ہے؟ کہیں سے ادھار لیے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے اپنے ہی بچے ان کو یتیم بنا کے پیش کر رہا ہو. تو لوگ پھر دے دنا دن پیسہ دیتے ہیں, اور جو مدرسے کا معتمم نوٹ چھاپنے کی مشین بنتا ہے, پھر 4 شادیاں بھی کرتا ہے, پھر ہمیں آ کے بتا رہا ہوتا ہے میری 4 بیویاں, اتنا پیسہ اتنا پیسہ. ایک یہ طریقہ ہے. تو اس پہ لوگ مجھے کہتے ہیں دیکھو مدرسوں کے خلاف. میرے بھائی, ہم مدرسوں کے کیسے خلاف ہو گئے؟ ہم تو خود مدرسے کی پیداوار ہیں. ہم تو یہ عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں صحیح مدرسے ہیں وہاں 2 نمبر بھی ہیں. تو آپ فرق کرو بھائی, جو ریلائبل علماء ہیں, صحیح باقاعدہ دینی اداروں سے فارغ ہیں, بڑے اداروں کی نگرانی میں چل رہے ہیں, ان پہ اعتماد کرو. بنوری ٹاؤن بڑا ادارہ ہے, بنوریا بڑا ادارہ ہے, دارالعلوم کرنگی بڑا ادارہ ہے, جامعۃ الرشید بڑا ادارہ ہے. تو بڑے ادارے جو ہوتے ہیں نا, ان کی کسٹڈی میں جو ادارے چل رہے ہوتے ہیں وہ ان کی نگرانی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں عوام یہ دیکھتی نہیں ہے. بس عوام کیا کرتی ہے, کوئی بھی اٹھا اور کہیں سے ادھار یتیم لے کے کچھ چلا دیا تو وہ دے مار 4.5, بکرے بھی آنا شروع اور پیسہ بھی آنا شروع, وہ اتنا کروڑ پتی بن جاتا ہے. تو ان مدرسوں کے ہم خلاف ہیں, ورنہ مدرسے کے ہم کیسے خلاف ہو سکتے ہیں بھائی؟ ہم تو خود مدرسے سے, اگر مدرسہ نہ ہوتا آج میں یہاں تھوڑی بیٹھا ہوتا آپ کے سامنے. میں تو جاب کر رہا ہوتا, کہیں جاب کر رہا ہوتا, باس سے چھٹی مانگ رہا ہوتا, چھٹی دے دو بھائی ہمیں جانا ہے گھر. 4 بار تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, 4 شادیاں ہوتی ہیں, ایک ہوتی, ایک بچہ ہوتا, 2 بچے ہوتے, اس پہ خوش ہوتا کہ میں ملک پہ بوجھ نہیں ہوں, میں نے صرف 2 بچے پیدا کیے, ملک پہ بوجھ نہیں ہوں. نظریات بھی غلط ہوتے, کانسیپٹ بھی غلط ہوتے. یہ تو مدرسے کا احسان ہے بھائی, اللہ نے ہم جیسے نالائقوں کو مدرسوں میں لا کے کچھ ٹوٹی پھوٹی دین کی خدمت کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرما دی. اور دوسرا پیسہ کمانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جن چڑیل بھوت بھگانے کا بزنس شروع کر دو. اس سے آپ کو جو عزت ملے گی سوسائٹی میں, اتنی عزت ملے گی کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان تھے نا پاکستان میں سائنسدان, ان کو بھی وہ عزت وہ سوچ نہیں سکتے تھے. اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان روحانی عامل بن جاتے نا سائنس چھوڑ کے, تو آپ دیکھتے آخری دم تک ایسی عزت ہوتی ان کی کہ کیا بتاؤں میں آپ کو. تو جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام شروع کر دو, کیونکہ دیکھو 2 نمبر ڈاکٹر پکڑا جاتا ہے. غلط ٹیکا لگا دیا, ڈاکٹر دیکھیں گے ابے یہ بیماری یہ تھی, تو نے لگایا کیا ہے, ٹریس ہو جائے گا. ان کی کو ٹریس کرنے کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ کام ہی نہیں ہے بھائی. ٹریس تو جب ہوتا ہے نا جب علاج کی 2 قسمیں ہوں, صحیح اور غلط. یا علاج ہی نہیں ہے, A to Z فراڈ ہی فراڈ ہے. میں جنات کے وجود کا منکر نہیں ہوں, میں جادو کے وجود کا منکر نہیں ہوں, میں عاملوں کا منکر ہوں. میری باتوں کو خلط ملط نہ کیا کرو. اس پہ میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں, لیکن یہاں بھی یہ روحانیت کے نام پہ نا, کیونکہ جہاں مذہب ہوگا وہاں یہ جن چڑیل بھوت کی کہانیاں, اور جن چڑیل ہے اس کے اوپر بھوت آیا ہوا ہے, اس کے اوپر ہمزاد آیا ہوا ہے, اس کے اوپر موکل آیا ہوا ہے, اس کے بھائی چھوڑ دو, ان چکروں میں نہیں پڑو. صبح شام عاملوں کی نفی کیا کرو جو روحانی عامل ہیں. اور میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں ہوں. میں جب مدرسوں کے خلاف بات کرتا ہوں تو 2 نمبر مدرسوں کی بات کرتا ہوں جو ان کے معتمم فراڈی ہوتے ہیں. 1 نمبر مدرسوں کی بات نہیں کرتا. ظاہرہ کر بھی نہیں سکتا, دینی مدارس اتنی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن جب میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں تو پھر 2 نمبر عاملوں کے نہیں بلکہ 1 نمبر عاملوں کے خلاف. 2 نمبر کے تو سبھی خلاف ہیں. اچھا خیر, ہم اپنا کیا قصہ لے کے بیٹھ گئے بھائی. آپ لوگ بولو گے مجھ سے ہم کیا سننے آئے تھے, آپ نے کیا سنانا شروع کر دیا.
یہ بھی ضروری تھا آپ کے لیے سننا. تو جو بھی اسکالر ہیں، سیکولر لوگ ہیں یا مذہبی اسکالر ہیں جو علماء کے خلاف ہیں، خاص طور پہ سب سے زیادہ نزلہ بر صغیر کے علماء پہ گرایا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ مولویوں نے یہ کر دیا، یہ مولویوں نے یہ کر دیا. تو خوشبو لگا کے آؤ کبھی ہمارے ساتھ، پوری دنیا میں سفر کرو، تمہیں پتہ چلے گا علماء نے کیا کچھ نہیں کیا، کتنے لوگوں کے اسلام بچایا انہوں نے، کتنے لوگوں میں دین کا علم پھیلایا ہے. اور فرقہ پرستی سے آزاد ہو کے، یہ سمجھو اچھی طرح، ہمارے ہاں علماء کو فرقہ پرست کہا جاتا ہے. یہی کہا ہے فرقہ پرست لوگ ہیں یہ. آج میں گیا ایک مدرسہ دیکھنے کے لیے، کیا نام تھا اس مدرسے کا؟ محمود میموریل، منگوچی میں ہے، بڑا مدرسہ. منگوچیاں ہماری والدہ پکایا کرتی تھی. کھنڈیاں اور منگوچیاں کھائی ہیں آپ نے کبھی؟ بھائی ہندوستانی کھانا ہے کھنڈیاں، بیسن سے بنتا ہے، اور ایک منگوچی وہ بھی بیسن سے بنتی ہے. تو جب انہوں نے بتایا نا منگوچی جانا ہے ہم نے، تو مجھے وہ کھانا یاد آ گیا، منگوچی. تو وہاں کیا ہے، مدرسہ ہمارے علماء نے بنایا، لیکن چونکہ یہاں پر عوام شافعی ہے تو پڑھا کیا رہے ہیں؟ فقہ شافعی. تو یہ فرقہ پرست ہو سکتے ہیں؟ فرقہ پرست آج ہوتا کیا ہے، میں صحیح ہوں باقی سارے غلط. ان کو لوگ کہتے ہیں امت میں اتحاد پیدا کر رہے ہیں. کمال کی بات نہیں ہے؟ یہ اتحاد پیدا ہو رہا ہے، یہ توڑ رہے ہو تم. ایک ڈاکٹر اٹھے اور کہے میں ہوں باقی سارے بیوقوف ہیں دنیا میں جتنے ڈاکٹر ہیں. اصل میں میڈیکل سائنس صرف میں نے پڑھی ہے، اور میڈیکل سائنس صرف مجھے معلوم ہے. اور وہ یہ کہے کہ میں ڈاکٹروں میں اتحاد پیدا کر رہا ہوں. تو اتحاد پیدا ہوگا یا توڑ پیدا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ توڑ پیدا ہوگا. بھائی تو ہی کیوں صحیح ہے، باقی سارے کیا گھاس کھا رہے ہیں، انہوں نے کالج میں نہیں پڑھا؟ تو اسی طرح میرے بھائی قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے بہت سارے مجتہدین پیدا ہوئے ہیں، اور وہ آج نہیں پہلے پیدا ہو چکے ہیں. ان میں مشہور مجتہدین جنہوں نے قرآن و سنت پہ بہت زیادہ کام کیا ہے اور پوری امت نے ان کو فالو کیا ہے، ان کو برحق سمجھا ہے، وہ کون ہے؟ نمبر 1 سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں علامہ ابن حجر نے دعویٰ کیا کہ وہ تابعین میں سے تھے. نمبر 2 امام مالک رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اکثر علماء کہتے ہیں اس سے امام مالک مراد ہیں، کہ ان قریب مدینہ میں ایک ایسا عالم پیدا ہونے والا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف کجاوے کسیں گے، اونٹوں کا سفر کر کے آئیں گے. اکثر علماء اس طرف گئے ہیں. اس سے مراد کون ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ امام مالک. تھوڑی آواز اس کی بڑھا دو تاکہ مجھے کم چیخنا پڑے، چیخنے کا کام یہ خود کرے گا. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی. تیسرے نمبر پہ امام شافعی، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں. چاروں اماموں میں امام شافعی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کے ملتا ہے، قریشی ہاشمی. اور علم میں کتاب الام، امام شافعی کی کتاب اٹھا کے دیکھو، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ علم کا سمندر. یہ آج کل کے جتنے اسکالر آ رہے ہیں نا بھائی، جو قرآن و سنت کے ریفرنس دے دے کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا علم ہے، یہ ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی بولو نہیں ہے. اور چوتھے نمبر پہ امام شافعی کے شاگرد امام احمد ابن حنبل، جو امام بخاری کے استاد ہیں. یہ 4 فقہا گزرے ہیں جن پر 99.9% امت نے اعتماد کیا اور انہی کو فالو کیا ہے. انہی کا فقہ پوری دنیا میں رائج رہا ہے. اب آپ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤ گے اتحاد کے نام پہ، تو اتحاد پیدا نہیں ہوگا بھائی صاحب. اس سے کیا ہوگا؟ توڑ پیدا ہوگا. ہر آدمی قرآن اور سنت کا لیبل لگا کے میں ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں، میری بات کو فالو کرو. وہ بھی ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کی بات آپ کی بات سے مختلف. تیسرا آئے گا اس کی بات آپ دونوں کی بات سے مختلف. چوتھا آئے گا اس کی بات آپ تینوں کی بات سے مختلف. اس سے تو بھائی امت بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی، بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی. ایک طلاق کے مسئلوں میں اتنا اختلاف، نماز میں اتنا اختلاف. بھائی جب چاروں کی ایک ریسرچ ہے اور پوری امت نے اس کو قبول کر لیا، تو انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو اور دوسرے کو برا بولو مت سمجھو.
سعودی عرب کے ایک سلفی عالم ہیں, بڑے معتدل. ان سے کسی نے پوچھا کہ میں ایک ایسے کنٹری میں رہتا ہوں جہاں فقہ مالکی ہے, تو میں ان کو کس بات پہ فتویٰ دوں؟ انہوں نے کہا کہ جس ملک میں جو فقہ رائج ہو اس کے خلاف لوگوں کو چلانے کی کوشش مت کرو, اور لوگوں کے ذہنوں میں تشویش پیدا مت کرو. اختلاف پیدا ہوگا, تشویش ہوگی. تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے امت فرقہ واریت سے بچے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں, ایک کام کرنا ہے آپ نے. یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن بیچ بیچ میں اہم باتیں آ رہی ہیں نا, یہ ضروری ہیں, ورنہ کوئی نیا آئے گا آپ کو بولے گا اس طرح نماز نہیں, اس طرح پڑھو, اس طرح وہ یہ ریفرنس اور یہ حوالے اور وہ حوالے سب کے پاس ہوتے ہیں بھائی. یہ چاروں ائمہ نے جو قرآن و سنت پہ تحقیق کی ہے نا, ان کو پوری امت مانتی ہے. تو اب دیکھو, مدرسہ احناف کا ہے, انڈیا کے علماء نے بنایا, لیکن پڑھا کیا رہے ہیں اس میں؟ شافی فقہ. کیوں بھائی؟ ہم ان پہ حنفی فقہ مسلط کریں گے, یہ صدیوں سے فقہ شافی کو فالو کرتے آ رہے ہیں, تو توڑ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کوئی بات نہیں یار, امام شافی بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. تو یہ ظرف اللہ نے ہمیں دیا بھائی. اور ایک صاحب آئے مسجد میں بیان کرنے کے لیے کراچی میں, بیان کرتے ہی انہوں نے پتہ نہیں جمعے کی سنتوں پہ ایک لیکچر جھاڑ دیا. یہ اتنی سنتیں نہیں, اتنی سنتیں, لوگ اتنی تشویش میں. کوئی کہہ رہا ہے یار ہم نے تو جگہ جگہ لوگوں میں تشویش پیدا کرنا, اس سے امت جڑنے کے بجائے ٹوٹے گی. تو اس لیے صدیوں سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے, ان چاروں میں سے ایک کو فالو کرو اور باقیوں کو برحق سمجھو. فالو کس کو کرنا ہے؟ ایک کو, کیونکہ فالو تین کو کر نہیں سکتے, اور سب کے پاس دلائل ہیں. ایک کام سے بچنا ہے بس, دو کاموں سے. فالو چاروں میں سے ایک کو کرنا ہے, لیکن دو چیزوں سے بچنا ہے. نمبر ایک, عقیدے میں نہ کوئی حنفی ہوتا ہے, نہ کوئی شافعی ہوتا ہے, نہ کوئی مالکی ہوتا ہے, نہ کوئی حنبلی ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی. عقیدہ سب کا ایک ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ توحید. بولتے کیوں نہیں؟ وہ ابھی میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں توحید کسے کہتے ہیں. اس میں کوئی کمپرومائز بولو نہیں ہے. اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو اور کوئی حنفی عالم آپ کو شرک سکھانا شروع کر دے, ایسی کی آپ لوگ کچھ ہماری والی اردو بھی سیکھ لو بھائی, ایسی کی تیسی بھائی. سمجھتے ہو؟ کوئی نہیں ماننا. عقیدہ ہے کیا ہے؟ توحید. وہ میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں توحید کسے کہتے ہیں, کیونکہ یہ بھی بہت سے لوگوں کو کنفیوز ہو گئے ہیں. آپ دعا کرو اللہ وقت میں برکت دے. یہاں بہت سارے غیر مسلم الحمدللہ مسلمان ہوتے ہیں, لیکن یہاں کوئی ایسا مجھے ادارہ نظر نہیں آ رہا کہ ان غیر مسلموں کو لے اور اسی وقت سے ان کی تعلیم شروع کر دے. کل بھی کوئی غیر مسلم اسلام کے بارے میں پوچھ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, تو میں نے ظاہر بھائی کے حوالے کیا. آپ نے کیا ان کو مسلمان؟ نہیں کیا ابھی تک, میرا خیال رابطے میں ہے نا. اگر وہ نہیں ہوا نا تو قیامت میں آپ کی پکڑ ہوگی. ہاں, وہ بیچارہ خود آیا تھا کل کہ مجھے اسلام سکھاؤ, یہیں کے مقامی افریقہ کے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں نا نماز پڑھتے ہوئے ہماری خواتین کو دیکھتے ہیں انہوں نے کیسا پردہ کیا ہے. اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے کہ غیر مسلم کو اسلام کے قریب لانے کے لیے تبلیغ کی ضرورت ہے ہی نہیں, وہ خود ہی آئے گا. خود انسان کے بچے بن جائیں. اگر ہم لوگ, آپ کہو گے ابھی ہم لوگ کس کے بچے نظر آ رہے ہیں آپ کو مفتی صاحب؟ پورے انسان کے بچے بن جائیں تو اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے, کیونکہ غیر مسلم بیچارہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے کہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے. کیا زندگی ان بیچاروں کی؟ شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, بچے پیدا ہو رہے ہیں تو باپ کا نہیں پتا کس کا بچہ ہے, وہ عورت کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں جب بچہ پیدا ہو گیا. یہ بوکھلاہٹ والی زندگی ہے, کوئی محبتیں تھوڑی ہیں. یہاں ہم گجراتیوں کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیسے رہ رہے ہیں, ہر آدمی ایک دوسرے کا سالا ہے. کیونکہ میں یہاں آیا کیونکہ خاندانی نظام مضبوط ہے نا. خاندانی نظام کیا ہے؟ مضبوط ہے. غیر مسلموں میں ہے ہی نہیں ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کا سالا ہے. یہاں پہ میں آیا, انہوں نے کہا بھائی اس کے سامنے دوسری شادی کی بات نہیں کرنا, یہ اس کا سالا بیٹھا ہوا ہے.
مجھے ہی بتایا گیا. یہاں سہیل بھائی ہے نا, تو ان کے بہنوئی وہ مجھ سے بیٹھے, 2 شادیوں کی بات شروع, مجھے فوراً کہا یہ سہیل بھائی ان کے سالے ہیں, ان کے سامنے بات نہیں کرنا. تو میں نے کہا اچھا پھر ایک ہی حل ہے, سہیل بھائی کی بھی کرا دو, کیا خیال ہے؟ یہاں ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہے, سب رشتہ داروں میں شادیاں ہوئی ہیں. تو میں نے کہا تم تو کر ہی نہیں سکتے دوسری, تم لوگ تو کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ سب ایک دوسرے کے سالے ہیں, سب نے ایک دوسرے کو کنٹرول کیا ہوا ہے. یا تو سب اکٹھی شروع کریں بس, پھر کون روکے گا کسی کو؟ تو رشتہ داریاں ختم غیر مسلموں میں بھائی. تو یہ بیچارے ان کے پاس یہ کہاں سکون ہے, شرابیں پیتے ہیں. آج ہم آ رہے تھے نا جمعے کی نماز پڑھ کے, جو لوگ نکل رہے تھے یہاں کے مقامی جو سیاہ فام لوگ ہیں افریقہ کے, کتنا اچھا منظر تھا. ایک گاؤں کے قریب سے ہم گزرے, ساری عورتوں کا اسکارف, کتنا اچھا لگ رہا تھا ان کا یہ منظر دیکھ کے. بھائی پتا چلا یہاں 95% لوگ اس گاؤں میں مسلمان ہیں. یہ عورت کو سکون تھوڑی ملتا ہے کپڑے اتار کے, بھائی کب تک رہے گی اسی حالت میں, ساری دنیا اس کا جسم دیکھتی رہے ہر وقت, یہ خود بوکھلاہٹ اور بے سکونی کا ذریعہ ہے. تو 2 چیزوں میں میرے بھائی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. نمبر 1 عقیدہ توحید. توحید کسے کہتے ہیں اس کو میں بھی بتاتا ہوں. نمبر 2 بدعت. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ جو ان مذاہب کو ماننے والے ہیں نا, مذاہب سے وہ مذہب مراد نہیں, مذہب فقہی اصطلاح ہے, جو فقہی مذہب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا مذہب تو اسلام ہے. بھائی فقہی مذہب کی بات ہو رہی ہے, ہم سب کا مذہب تو اسلام ہی ہے, لیکن اسلام میں جو فقہی مذہب ہیں, تو یہ اصطلاح ہے, آپ علماء سے جا کے پوچھ لیں, وہ آپ کو سمجھا دیں گے. تو جو لوگ ان ائمہ کے متبعین ہیں نا, امام حنیفہ کے, یا امام مالک کے, امام احمد بن حنبل کے, یا امام شافعی کے, ان میں ایک فالٹ ہے, ان میں اکثریت میں ایک فالٹ ہے, اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ان میں بہت سے لوگ, بلکہ اگر یوں کہا جائے اکثریت بدعتی ہوتی ہے. علماء ناراض ہوں گے, میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں. تو یہ غلط نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک میرا بیان گیا تھا کہ جو اہل حدیث ہیں, سلفی لوگ ہیں, جو ان مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو نہیں کرتے, ان میں خوبی ہے بدعتی نہیں ہوتے وہ. اور ان مذاہب کو جو فالو کرتے ہیں ان میں خامی ہیں, ان میں اکثر کیا ہوتے ہیں؟ بدعتی. تو بہت سے علماء نے میرے خلاف بہت بولا کہ یہ دیکھو اہل حدیثوں کی تعریف کر رہا ہے. بھائی آپ اپنے اندر ایک خامی کو دور کر لو, بدعتیں چھوڑ دو. کیونکہ بدعت کرتے بھی ہیں, اور وہ بدعت پھر ابو حنیفہ کے کھاتے میں بھی ڈالتے ہیں رحمہ اللہ. شافی لوگ بدعت کرتے ہیں, اور وہ بدعت کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ بولو, امام شافی کے کھاتے میں. حنبلی لوگ بدعتیں کرتے ہیں, اور وہ بدعت کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے کھاتے میں. مالکی لوگ بدعت کرتے ہیں, اور کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ امام مالک کے. میں تو دنیا میں گیا ہوں, ترکی میں ایسی ایسی بدعتیں دیکھی ہیں, الامان والحفیظ. جب ان سے کہا جاتا ہے یہ کیا ہے, تو کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. ابے بھائی حنفی ہو تو امام حنیفہ نے کب ان بدعتوں کا کہا ہے؟ امام حنیفہ تو وہی بات کریں گے نا جو قرآن و سنت کی ہوگی بات. تو 2 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو فالو بولو نہیں کرنا. اور عقیدے میں کیا اختیار کرنا ہے؟ توحید. اب کون سی چیزیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے؟ بہت ساری چیزیں. ربیع الاول میں ہم جو کچھ کرتے ہیں, بتاؤ صحابہ کے دور میں بھی ربیع الاول آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ آتا تھا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 کے 72 جہنم میں, صرف ایک جنت میں. یہ سنی ہے نا آپ لوگوں نے حدیث. اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, وہ جو ایک جنتی ہے وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس فرقے کا نام بتا دیتے کہ وہ فرقہ ہوگا دیوبندی فار ایگزامپل, تو ساری دنیا کے سارے مسلمان اپنے نام کے ساتھ کیا لکھتے؟ سب شناختی کارڈ چینج کر دیتے. غفار بھائی دیوبندی, وسیم دیوبندی, مفتی طارق مسعود دیوبندی, جناب محترم الیاس قادری دیوبندی, سارے کیا بن جاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بتاتے, اس فرقے کا نام ہوگا بریلوی, تو ہم سب کیا ہوتے بھائی؟ اس مسجد کا رنگ بھی ہرا ہوتا,
میری پگڑی کا رنگ بھی کیا ہوتا؟ ہرا ہوتا. سب ہرے ہرے یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے. زردے کا رنگ بھی کیا ہوتا؟ ہرا ہوتا. زردہ ہوتا ہی نہیں, اس کا نام ہم چینج کرتے. زردہ تو زردی سے نکلا ہے نا, زرد رنگ کا. ہم زردے کا نام کیا رکھتے؟ ہردا رکھ دیتے, ہریالی سے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے اس فرقے کا نام اہل حدیث ہوگا تو پھر ہم سب اہل حدیث کہلاتے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتایا, آپ نے علامت بتائی تاکہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھاؤ. علامت دیکھو, علامت جس میں یہ علامت پائی جائے گی وہ ہوگا جنتی, اور جس میں یہ علامت جتنی کم پائی جائے گی اتنا وہ جہنم کے قریب ہوگا. وہ علامت کیا ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. کیا زبردست بات کی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نبی یہ بتا دیتے وہ فرقہ وہ ہوگا جو قرآن پہ چلتا ہوگا, تو سب کس کی طرف نسبت کرتے ہیں اپنی؟ قرآن کی طرف. قرآن کو تو مسلمانوں کے سارے فرقے مانتے ہیں بھائی. حتیٰ کہ قادیانی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں کس کو مانتا ہوں؟ قرآن کو مانتا ہوں. سارے ہی بول رہے ہوتے ہیں قرآن قرآن قرآن, تشریح میں ڈنڈی مارتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جناب پروفیسر غامدی صاحب نے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا, اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا. اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں. حالانکہ یہاں متوفیکا کا مطلب صحابہ تابعین کو دیکھیں تو وفات دینا نہیں ہے, یہاں کیا ہے؟ میں وصول کرنے والا ہوں. ورافعک الیہ, اور آپ کو اپنی طرف آسمانوں میں اٹھانے والا ہوں. اگر ہم حدیث کو بیچ سے نکال دیں اور صحابہ کو بیچ سے نکال دیں تو اس آیت کی بڑے آرام سے تحریف ہو سکتی ہے, اور اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے, جبکہ صحابہ اور تابعین کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے, زمین پہ نازل ہوں گے, اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی. تو اللہ نے, نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ قرآن کو مانتا ہوگا, نہ مانتا ہوگا, لیکن یہاں یہ نہیں بتایا, کیونکہ ہر باطل فرقہ لیبل کس کا لگاتا ہے؟ قرآن کا. دلائل کہاں سے دیتا ہے؟ قرآن سے. تحریف قرآن کی آیتوں میں کرتا ہے. اس تحریف کو ہم پکڑیں گے کیسے کہ یہ غلط کر رہا ہے؟ حدیث سے پکڑیں گے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرقے کی علامت جو جنتی ہوگا اس کی علامت ہے ما انا علیہ, جو میرے طریقے پر ہوگا, جس کو سنت کہا جاتا ہے, جس کو حدیث کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ نبی, آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے بھائی؟ چہروں سے لگ رہا ہے کوئی تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں. کوئی خشک موضوع تو نہیں چھوڑ دیا میں نے؟ اچھا ابھی شادیوں پہ بھی آؤں گا میں, کہ میں ڈر یہ رہا ہوں کہ سب ایک دوسرے کے سالے بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے میں پھر تھوڑا سا گھبراتا ہوں یہاں بات کرتے ہوئے. تو کوئی کرے گا تو میرے پر بلی آئے گی کہ تم نے ہمارے بہنوئی کو خراب کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. آپ نے فرمایا جو جس پر میں ہوں, میں کیا مطلب؟ قرآن کی وہ تشریح جو میرے عمل سے ٹکرا نہیں رہی ہوگی, میرے عمل سے نہیں ٹکرائے گی وہ تشریح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ. تم پہ ضرور بالضرور, بخاری مسلم کی حدیث, کہ تم پہ ضرور بالضرور عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے, صلیب کو ختم. اللہ عیسائیوں کے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں صلیب کو ختم کروائیں گے تاکہ عیسائیوں میں شرک ختم ہو. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اللہ کہتے ہیں اہل کتاب جتنے بھی ہیں موت سے پہلے. اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے جتنے عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آئیں گے. جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے نا تو جتنے بھی عیسائی ہیں وہ سارے کے سارے حقیقی معنوں میں عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان لائیں گے, اور حضرت عیسیٰ پہ ایمان لانا اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں.
تو اگر آپ حدیث کو بیچ میں لاتے ہیں تو پھر قرآن کی تحریف کرنا آپ کے لیے ممکن بولو نہیں رہتا. اس کی آواز کو کیا ہو گیا, بڑا کیوں نہیں رہا میرے بھائی؟ میرا گلا جو ہے نا بیٹھنا شروع ہو گیا. جی یہ نکال دوں؟ اچھا کیا یار, مجھے چیخنا بہت پڑ رہا ہے اس میں. ابھی کچھ صحیح ہو گیا. اتنا آرام سے بات کریں نا آدمی, دیکھو اب میں آرام سے بات کروں گا, ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات کیا ہوئی, قرآن کے ساتھ کس کو لاحق کیا جائے گا؟ حدیث کو. قرآن کی ایسی تشریح کرنا جو حدیث سے میچ نہیں کرتی, وہ تشریح شریعت میں معتبر نہیں ہے. اب بہت سے لوگ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, بھئی اس قرآن کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ, نبی کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ. تو کہتے ہیں دیکھو ہم خاص دنوں میں ربیع الاول منائیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں, اب ہمیں کیا کہ قرآن کہہ رہے خوش ہو جاؤ. بھائی اگر قرآن کے ایک مطلب یہ ہوتا تو نبی کرتے نا؟ کیا خیال ہے, نبی عمل کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ آپ قرآن کی ایسی تشریح کیوں کر رہے ہیں جو نبی نے جس پر عمل نہیں کیا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقے کی پہلی علامت بیان کی, ما انا علیہ, جو میری سنت پر ہوگا. یعنی قرآن کی ایسی تشریح جو نبی کے طریقے سے میچ ہی نہیں کر رہی, اس تشریح کو مسترد کر دیا جائے گا. بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی, فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, میرے ساتھ پھر میرے صحابہ کو بھی فالو کرتا ہو. کیا مطلب؟ میری باتوں کی ایسی تشریح جو صحابہ کے عمل سے میچ نہیں کرتی, وہ تشریح بھی معتبر نہیں ہے. یہ تین چیزیں ملائیں گے تو اسلام بنے گا, قرآن, سنت اور اجماع صحابہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اہل سنت والجماعت, جو پکے اہل سنت والجماعت ہیں, وہ قرآن کو بھی حجت مانتے ہیں, حدیث کو بھی حجت مانتے ہیں, اور اجماع صحابہ کو بھی حجت مانتے ہیں. اگر قرآن و حدیث کی کوئی تشریح کرتا ہے جس پہ صحابہ کا عمل نہیں ہے, وہ تشریح بھی معتبر نہیں ہے. ہم 3 طلاقوں کو 3 کیوں مانتے ہیں, اکٹھی 3 طلاقوں کو؟ بھائی آپ قرآن کی ایسی تشریح کر رہے ہو, کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اکٹھی 3 طلاق کو 3 کا ایک کہا ہو, ایک سے بھی ثابت نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کیسی تشریح کر رہے ہو حدیثوں کی؟ کیا صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ تشریح؟ عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا 3 طلاقیں اکٹھی کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا اکٹھی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. ابو ہریرہ سے پوچھا گیا اکٹھی 3 طلاقیں کتنی؟ 3 ہوتی ہیں. حضرت علی کی طرف کسی نے نسبت کر دی, وہ 3 طلاق کو ایک مانتا ہے. حضرت علی کو پتا چلا, شدید غصے کا اظہار کیا, اور پھر یہ ساری روایتیں میں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے, طلاق ثلاث پر میرے ایک رسالہ ہے اور ویڈیو بیان بھی موجود ہے. تو حضرت علی نے اکٹھی 3 طلاقوں کو کتنا کہا بولو؟ 3. حضرت عثمان نے اکٹھی 3 طلاقوں کو کتنا کہا؟ 3 کا. اور بہت سارے صحابہ ہیں, کوئی ایک بھی نہیں ملتا بھائی ہمیں جنہوں نے اکٹھی کوئی 3 طلاقیں دے کے آیا ہو اور بولا کہ ایک ہوئی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا اپنی بات؟ تو اسی وجہ سے چاروں امام چونکہ قرآن کو, حدیث کو اور صحابہ کو حجت مانتے ہیں, لہذا چاروں اماموں کا متفقہ فتویٰ ہے کہ رخصتی کے بعد کسی نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تو کتنی ہوں گی؟ 3 ہوں گی, ایک نہیں ہوگی وہ. تو قرآن, حدیث اور کس کو میں ملانا ہے ساتھ میں بولو؟ بولتے کیوں نہیں؟ صحابہ کو. تو بدعت مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو جب بھی کوئی آپ کے سامنے قرآن و سنت کا لیبل لگا کر یا نبی کی محبت کا لیبل لگا کر کوئی عمل آپ کے سامنے لائے, آپ نے کہنا اس پہ صحابہ نے عمل کیوں نہیں کیا.